बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ऐवान हो या मैदान, हुकूमत अदलिया पर दबाव और चीफ जस्टिस का घेराव कर रही है। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का उसूली फैसला किया है, जबकि पीडीएम के हजारों कारकुनान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं। पीडीएम चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और इमरान खान को रिलीफ देने पर बरहम है। क्या चीफ जस्टिस पंजाब में इंतखाबात के मामले पर बैकफुट पर जाएंगे? मुल्क में सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? और अदालत में सियासत हो रही है या फैसले हो रहे हैं? चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर इमरानदारी और जुडिशल मार्शल लॉ का इल्जाम लगाना दुरुस्त है? इन तमाम मामलात पर आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, मियां दाऊद साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज आलम साहब। आपसे आगाज करूंगी रजी साहब। एक तरफ पीडीएम हुकूमत में है, दूसरी जानिब ये एहतजाज और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा क्या आईनी और कानूनी तौर पर जायज़ है? देखिए, बात ये है कि इस रियासत के 3 सतून होते हैं। उनके अंदर एक अदलिया होती है, एक पार्लियामेंट होती है और एक इंतज़ामिया होती है। इंतज़ामिया को तो अदलिया ने खोती बनाया हुआ है। उसको वो जिस तरह के चाहती है अहकामात देती है और उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद करती है। और पार्लियामेंट जो है उसका अलाइंस हो गया है, जो है वो पार्लियामेंट अब खड़ी हुई है और पार्लियामेंट को जो पहले कुव्वतें कमज़ोर किया करती हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट की साइड के ऊपर हैं। ये कोई मतलब जिसे कहना चाहिए आइडियल सूरत हाल नहीं है। आज आप देखें डॉलर फिर स्लिप हो गया है, 298 को वो टच करके वापस आया था फ्राइडे वाले दिन। आज फिर वो दोबारा स्लिप हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज फिर नेगेटिव में चली गई है। इंपोर्ट्स हमारी स्टैगनेंट हो गई हैं, एलसीज नहीं खुल पा रही, जिसके नतीजे के अंदर इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटीरियल तक जो है वो रेड लिस्ट में चले गए, नहीं आ पा रहे, बेरोज़गारी फैल रही है। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ 14 महीने से धाड़ रहा था। अब उसके मुकाबले में पहली मर्तबा किसी ऑर्गेनाइज, दरमियान में जलसे वलसे होते रहे, लेकिन पहली मर्तबा ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। और उसके अंदर हमें पहली मर्तबा ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब से इमरान खान के लहजे के अंदर बात की जा रही है। आप देखिए, मौजूद अगर देखा जाए तो आज का एहतजाज किसके ख़िलाफ़ था भाई? आज का एहतजाज किसके ख़िलाफ़ था? हुकूमत एहतजाज कर रही है अदलिया के ख़िलाफ़। लेकिन इसकी एक रवायत इमरान खान साहब के दौर में भी मौजूद है ना। साइफर वो कभी लहराते थे। 2 वफाक के यूनिटों में उनकी हुकूमतें थीं और उन्होंने 70 से ज़ायद जलसे किए थे सिर्फ इन्हीं 2 यूनिट्स के अंदर। बाकियों के अंदर वो खाल गए हैं, कराची के अंदर भी कुछ किए हैं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब और केपी के अंदर उन्होंने जलसे किए हैं वज़ीर आज़म के नशिस्त से हटाए जाने के बाद। तो हमारे यहाँ रवायत तो मौजूद रही है इस तरह की। जो भी हो रहा है ये हम टोटल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के ऊपर हमले किए गए, मुख्तलिफ उनके जो सिम्बल्स हैं उनको तोड़ा गया। पहले उनके बाकायदा गले काटे गए और शोहदा के जो मुजस्समे थे, और उनके बाद उनको किरची किरची किया गया। अब ज़ाहिर है कि पहले तो आया करता था कि इदारे का मोराल बड़ा डाउन है, अभी ये नहीं बताया गया हमें मोराल डाउन है कि आए है, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी तो कुछ मुकदमात दर्ज करवाए होंगे। देखिए ना, मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर बाकायदा एयर बेस पे हमला करके तैयारे तबाह करने का प्रोग्राम था। टीटीपी भी ऐसे ही किया करती थी। इसके अलावा हम देखें तो लाहौर का कोर कमांडर हाउस जो सिम्बॉलिकली जना हाउस कहलाता है, उसके साथ भी जो कुछ हुआ है। फ़ौज ने अपने अंदर भी बहुत सारे एहतसाब का आगाज़ किया है। उसके लिए आप जो स्पीच की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पेशावर कोर के सामने, वो स्पीच सुनने वाली है और उसके अंदर इंडिकेशन हो रही है कि किस तरह वो अपने अदारे के अंदर भी एहतसाब का इरादा रखते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आज जो चीफ जस्टिस ने कहा है, इट्स टू लेट एंड इट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट कि जनाब अभी भी वक्त है कि सियासी कुव्वतें आपस में बैठ के कर लें। अच्छा। हालांकि ये सारा फसाद जो है ये इन्हीं चीफ जस्टिस साहब का पैदा किया हुआ है। 63A की जो एक तशरीह है वो पंजाब असम्बली के लिए होगी और दूसरी तशरीह जो है वो कौमी असम्बली के लिए होगी, और फिर जनाब जो है एक फ्रीकैन के लिए ज़मानतों के अंबार होंगे और दूसरे फ्रीकैन का अपील ही नहीं लग रही पिछले 2.5-3 साल से। तो जब वो तराजू वाज़े तौर पे एक तरफ जो है वो नज़र आएगा तो एक पार्टी जो है वो फिर इस तरह सड़कों पे आ गई है। सही है।
سلمان عابد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایک جانب تو پی ڈی ایم حکومت میں ہے، دوسری جانب اس طرح سے احتجاج، کیسے دیکھتے ہیں ایک بات اسے تو آپ؟ رضوان رضی نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس سے حالات سدھریں گے نہیں، ایک بات. لیکن یہاں ریاست پاکستان کو اور اس حکومت پاکستان کو مبارکباد تو دینی چاہیے. یعنی دفعہ 144 اب اسلام آباد میں لاگو نہیں. وہ 4 دن رہیں، 6 دن رہیں، 8 دن رہیں، 10 دن رہیں، کوئی دفعہ 144 نہیں ہے. یہ جو سہولت کاری اس وقت ریاست پاکستان کے ادارے اور جس طریقے سے حکومت پاکستان دے رہی ہے ان لوگوں کو، اس سے آپ کو حکمرانی کا کانٹرڈکشن اور تضاد نظر آ جانا چاہیے کہ کسی کے لیے کوئی پالیسی اور کسی کے لیے کوئی پالیسی. ایک بات اب مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ٹریپ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بقول پچھلی دفعہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے، چودھری پرویز الہی بھی شامل تھے بقول ان کو سہولت کاری دی تھی، ان کو یقین دلایا تھا آپ یہاں سے دھرنا ختم کریں اور آپ جائیں گے تو انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. اور اب میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں کہ خدارا اٹھنا نہیں ہے آپ نے جب تک کہ چیف جسٹس ریزائن نہ دے دے. اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے، کسی جرنیل کے، کسی سیاستدان کے، کسی حکمران کے ٹریپ میں نہیں آنا. آپ استعفیٰ لے کے جائیے، دیکھتے ہیں کیسے استعفیٰ آتا ہے. ابھی ہم یہیں پر بیٹھے ہیں نا سارے کے سارے. اور آج آپ دیکھیے جو ابھی آپ نے فلم چلائی ہے، ماشاءاللہ کیا شاندار کارنامہ ہے. عمران خان تو دہشت گرد ہے. یہ جو گیٹ پہ چڑھ رہے تھے یہ عبادت کرنے کے لیے چڑھ رہے تھے. یہ جنہوں نے گیٹ توڑا یہ بھی عبادت کر رہے تھے. یہ جو اندر گھسے سارے کے سارے یہ بھی عبادت کر رہے تھے. یہ جو ڈنڈا بردار ہیں یہ بھی عبادت کر رہے تھے. اب کہیں آپ کو ایف اے ٹی ایف کی نظر نہیں آئے گی، کوئی ایکسٹریمزم نظر نہیں آئے گا، کوئی انتہا پسندی نظر نہیں آئے گی، کوئی جتھا نظر نہیں آئے گا، کوئی اسلحہ بردار نظر نہیں آئیں گے. مطلب کس قسم کا پاکستان آپ چلانا چاہتے ہیں؟ اور سب ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر رہے ہیں اور سب اس وقت حالات کو درست کرنے کی بجائے بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کیا اب عدلیہ پہ چڑھائی کی بات کر رہے ہیں؟ رضوان رضی صاحب کہہ رہے تھے او بھائی یہ چڑھائی وہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. یہی نواز شریف صاحب اسی سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کرنے والوں میں شامل تھے نا. چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور کس طریقے سے جوڈیشری کے اندر تقسیم پیدا کی انہوں نے، کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ تقسیم پیدا کرتے رہے ہیں. اب پھر ایک دفعہ تقسیم پیدا کر لیں اور ماشاءاللہ حکومت بھی ان کی ہے، انہی کو سہرا جائے گا جو کچھ ہوگا. اس لیے یہ جو ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، حکومت جو ہے، اچھا ہمیں تو کہا گیا تھا ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں تو کہا گیا تھا سیکیورٹی بہت بری ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا اس وقت ملک جو ہے جلسے جلوسوں کی سیاست کا مطمئن نہیں ہو سکتا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہونے چاہیے. سڑکوں پہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اب سڑکوں پہ بھی فیصلہ ہوگا. اب سیکیورٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب دہشت گردی بھی کوئی نہیں ہے، اب ملک کا مالیاتی بحران بھی کوئی نہیں ہے، اور ایک شخص کو آزادی دے دیں جیسے مرضی. اور پھر دیکھیے کیسا شاندار کارنامہ. ہم مولانا کو سمجھا رہے ہیں مولانا آپ وہاں نہ جائیں. اور بھائی آپ کی مدد سے وہ واپس آ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، آپ کا ایجنڈا ہے، حکومت اس کا حصہ ہے، انتظامیہ ان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا یہ اس کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں؟ تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں. آپ عمران خان پہ الزام لگاتے تھے عمران خان ایسا کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کن اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کن کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ کی ریٹ؟ کہاں ہے آپ کی چیزیں؟ یہ بھی تو کانٹرڈکشن دیکھیں نا. میاں داؤد صاحب آپ کے خیال میں یہ جو احتجاج ہے اور چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ ہے، اس کی آئینی اور قانونی طور پر کیا حیثیت ہے؟ اس کی بہت زیادہ آئینی اور قانونی طور کے اوپر حیثیت ہے. ٹائمنگ پہ مجھے تھوڑا سا اور ایشو کے اوپر تھوڑا سا مجھے کیا یہ احتجاج جائز ہے کہ آپ کے خیال میں؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی بھی شخصیت سے جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بادیوں نظر میں نظر آ رہا ہو کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف استعفے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آرمی چیف ہو سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اسپیکر ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیف جسٹس ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان سے استعفے کا مطالبہ تب کرنا چاہیے تھا جب آئین کے آرٹیکل 63(1) کی تشریح کرتے ہوئے ری رائٹ کیا گیا. وہ ایک اصولی طور کے اوپر بات تھی. عمران خان کو پروٹوکول دے دینا یا ضمانت دے دینا یا اس طرح کی فیسیلیٹیشن کر دینا یہ تو ایک پرانی بات ہو گئی تھی. یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ قسم کی بات ہے کہ ثاقب نثار گروپ جو ہے وہ مسلسل عمران خان کے لیے جو ہے وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے. 2017 سے کر رہا ہے اور آج کے دن تک وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پرانا میٹر تھا. میں نہیں سمجھتا تھا
کہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر صرف چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال نہیں بلکہ وہ ان تمام جج صاحبان سے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا اور ان کے گیٹ کے سامنے سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا جب تک ان سے وہ اپنا فیصلہ واپس نہ لے لیتے یا وہ استعفیٰ نہ دے دیتے. اور دوسری بات کہ چیف جسٹس پاکستان سمیت ان تمام 8 جج صاحبان سے اس وقت استعفیٰ مانگنا چاہیے تھا جب انہوں نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کے خلاف جو ہے وہ حکم امتناعی جاری کیا اور قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ اب الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن کروانے کے کام کے بعد یہ ذمہ داری بھی اب ہماری آ گئی ہے. اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو چیف جسٹس پاکستان سمیت ان تمام جج صاحبان سے تب استعفیٰ لینا چاہیے تھا, تب مطالبہ کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے پنجاب اور پی کے اندر الیکشن از خود نوٹس کیس کو ایک بدترین طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے از خود نوٹس کیس کو پروسیڈ کیا, تب جو ہے وہ ان کے سامنے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیے کہ جس بنیاد کے اوپر چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال صاحب نے وہ الیکشن کا صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. امتیاز عالم صاحب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں ان سے بھی جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے موجودہ صورتحال جو ملک کی ہے وہ کیا بن رہی ہے, بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے. سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ملک میں سپریم کون ہے, سپریم کورٹ یا پھر پارلیمنٹ؟ اسی سوال کو اپنے پینلسٹ کی جانب لے کر چلتے ہیں. سلمان عابد صاحب, آپ کے خیال میں اس وقت ملک میں کون سپریم ہے, پارلیمنٹ یا پھر عدلیہ؟ بنیادی طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو یا باقی اداروں کی, ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. پارلیمنٹ نے بھی آپریٹ کرنا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, جوڈیشری نے بھی کرنا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, کسی اور ادارے نے بھی کرنا ہے تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو جب یہ سپرمیسی کی بات کی جاتی ہے تو میرے نزدیک بنیادی طور پہ آپ پارلیمنٹ کو سپریم کہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کوئی پارلیمنٹ کام کرنا شروع کر دے اور یہ پارلیمنٹ نے کیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کوئی پہلی دفعہ واقعات نہیں ہے, اسی پارلیمنٹوں کے اندر سے ہم بڑی ماشاءاللہ فوجی آمروں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, ان کے بنائے ہوئے قوانین کی توثیق کرتے رہے ہیں, تو وہ انلیگل تھا نا. اس وقت پارلیمنٹ سپریم تو نہیں ہو گئی تھی نا ان بلوں کو پاس کرنے کے جو فوجی آمروں کو سپورٹ کیا گیا تھا, یا جس وقت اپنا جنرل مشرف کو 3 سال کے لیے لیجیٹیمائز کیا گیا تھا, جوڈیشری سپرمیسی تو نہیں آ گئی تھی نا, وہ تو انلیگل فیصلہ تھا نا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو بھول جاتے ہیں, کبھی ہمیں یاد آتا ہے جوڈیشری, کبھی ہمیں یاد آتا ہے پارلیمنٹ, کبھی ہمیں یاد آتا ہے فلاں. بھائی کوئی سپریم نہیں ہے, جو بھی سپریم ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہم نے تو پارلیمنٹ کو بھی ڈھال بنایا ہے, سیاست کو بھی ڈھال بنایا ہے, جمہوریت کو بھی ڈھال بنایا ہے, معیشت کو بھی ڈھال بنایا ہے, سیکیورٹی کو بھی ڈھال بنایا ہے, کانسٹیٹیوشن کو بھی ڈھال بنایا ہے. ہر ایک نے اس کی اپنی اپنی تشریح کی ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال بتائی ہے, ابھی 10 دن پہلے تک ملک کے سیکیورٹی حالات ایسے تھے کہ جناب یہاں پہ کسی قسم کے کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے. آج ٹھیک ہو گئے, کیونکہ آج کی تشریح یہ بتاتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں, حکومت آ رہی ہے, تو سب چیزیں ٹھیک ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ جو ہم اپنی اپنی آئینی سیاسی تشریحاں کرتے ہیں, چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, چاہے اس میں جوڈیشری ہو چاہے اس میں پارلیمنٹ ہو, اس کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو رہ گیا پیچھے. اور آج بھی کانسٹیٹیوشن کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں, کیونکہ آپ نے جو الیکشن کروانے تھے 90 دن والے, وہ تو نہیں ہو سکے نا, نہ ہوں گے, اب ممکن ہی نہیں رہا. تو اب کانسٹیٹیوشن تو پیچھے رہ گیا ہے. اور سارے کہتے ہیں, عطر من اللہ سمیت جتنے بھی اس وقت جنہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا, انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جناب الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہوئے نا. کون ذمہ دار ہے اس کا, کس کو آپ ذمہ دار قرار دیں گے؟ آپ کہیں 4-3 کا یا 3-4 کا یا فلاں کا فیصلہ تھا, آپ کہیں 63A سے غلطی ہوئی ہے. بھئی کانسٹیٹیوشن کی تو وائلیشن ہے, یہاں پر بھی ہوئی ہے نا, لیکن یہاں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جسٹیفائی ہے. تو اس لیے یہ جو پاکستان میں اس وقت خرابیاں ہو رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے انداز سے, اپنی اپنی سوچ سے, اپنی اپنی فکر سے, اپنے اپنے ایجنڈے سے اس کی تشریح بھی کرتے ہیں اور دوسروں پہ مسلط بھی کرتے ہیں, اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جناب جو ہم تشریح کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. سلمان عابد صاحب, آپ کے خیال میں جو سپریم ہے وہ پھر پارلیمنٹ ہی ہے؟ بھئی پارلیمنٹ ہی سپریم ہوتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگی نا. اگر آج پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانے, تو وہ سپریم تو نہ ہوئی نا, وہ تو اس نے اپنے مفادات کے اوپر سودا کر لیا. میاں داؤد صاحب, کون سپریم ہے ملک میں, پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ؟ اگر ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی بات کی جائے تو کون اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے,
کون اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے؟ اگر مجھ پہ توہین عدالت نہ لگ جائے اور یہ پروگرام بند نہ ہو جائے تو میری ذاتی رائے کے مطابق تو بڑی فیئر سی رائے کے مطابق اس وقت میری رائے کے مطابق تو سپریم جو ہے وہ عمران خان ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے نہ صرف آئین کو روندا جا رہا ہے, نہ صرف قانون کو روندا جا رہا ہے, نہ صرف جمہوریت کو روندا جا رہا ہے, بلکہ ہر چیز کو روندا جا رہا ہے. آپ جب سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ امریکہ نے, جو بائیڈن نے سازش کر کے نکالا, آپ تب سے لے کے آج کے دن تک دیکھ لیں, صرف ایک عمران خان صاحب کے لیے اس ملک میں جس ادارے نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا تھا, آئین کا تحفظ کرنا تھا, آئین کی تشریح کرنی تھی, انہوں نے خود سے ہی ایک شخص کے لیے, صرف ایک شخص کے لیے, ہو سکتا ہے وہ کسی رافعہ کا دباؤ ہو سکتا ہے وہ کسی ساس کا دباؤ ہو سکتا ہے وہ کوئی انٹرنل دباؤ ہو سکتا ہے وہ کسی کا بھی دباؤ ہو, لیکن ایک شخص کے لیے اس پاکستان میں آئین کو تماشا بنایا ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ثاقب نثار گروپ کے چند جج صاحبان ہیں. ان کے اقدامات, ان کے فیصلے, انہوں نے ہمیں اس بات کی وضاحت دے دی ہے. میں اپنے بھائی سلمان عابد صاحب سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے, لیکن اس ملک میں آئین ختم کرنے کو جو ذمہ دار ہے وہ کل بھی ہماری معزز عدلیہ تھی, آج بھی معزز عدلیہ ہے. اور مجھے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے مستقبل میں بھی جو ہے وہ ایسی ہی عدلیہ ہو جو ایک شخص کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے صرف آئین کو جو ہے وہ رون دے. آپ اٹھا کے دیکھیں عمران خان صاحب کو جس طریقے سے بلایا گیا, اور یہ بات یہ خبر ریکارڈ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ سے انتظامی سطح کے اوپر ایک شخصیت نے نیب کو فون کر کے دباؤ ڈالا کہ آپ نے عمران خان کو نیب کی گاڑی میں, پولیس کی گاڑی میں نہیں لے کے آنا, بلکہ آپ نے ان کو اسپیشل گاڑی میں لے کے آنا ہے. اور وہ آئے, اور اس کو پھر عدالت کے اندر جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے آج کے دن تک کبھی کسی ملزم کے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر آپ اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں, ایک شخص کے لیے پاکستان کی یا دنیا کا سارا قانون رون دیا گیا یہ کہہ کے کہ تم پورے پاکستان میں جو مرضی کرتے پھرو, 3 دن کے اندر اندر تمہیں کوئی بندہ گرفتار نہیں کر سکتا. پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کے آئین میں, جوڈیشل ہسٹری میں, پوری دنیا کی کسی جورسپروڈنس میں ایسی ضمانت کی مثال نہیں ملتی. لیکن چونکہ ایک عدلیہ کا ایک ہم خیال حصہ ڈٹا کھڑا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کے ہر آئین کو روندنا ہے, ہر قانون کو روندنا ہے, ہر روایت کو روندنا ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف ایک شخص ہے عمران خان, اور دوسری طرف پی ڈی ایم پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں, وہ احتجاج کر رہی ہیں, وہ مظاہرے کر رہی ہیں, وہ مطالبات کر رئی ہیں, اور بادیوں نظر میں پرامہ افشائی ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی بات نہیں سنی جا رہی. تو سپریم کون ہوا؟ سپریم تو پھر عمران خان صاحب ہوئے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس عمران خان صاحب کے لیے ہم نے میری ذاتی رائے میں 70% تک تو نظام عدل سے پاکستان کے عوام کا اعتبار بالکل ختم ہو چکا ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ میرے لیے بڑے تکلیف کی بات ہوگی کہ آئندہ وقت میں بھی جو ہے وہ عدلیہ کا جو جتنی ساکھ ڈیمیج ہو گئی ہے اور کھلی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. رضی صاحب, آپ کے خیال میں کون سپریم ہے؟ میاں داؤد صاحب تو عمران خان صاحب کو سپریم سمجھتے ہیں, عدلیہ سے بھی اور پارلیمنٹ سے بھی. دیکھیں میاں صاحب نے تو طنز کیا ہے نا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر. دیکھیں جو میں تو آئین پسند آدمی ہوں, آئین کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر یقین رکھتا ہوں, اور آئین کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے بھی اور وقتاً فوقتاً آنے والے آمروں نے بھی جس طرح پارلیمنٹ کو ہمیشہ روندا ہے اور اس کو ربر سٹیمپ بنایا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جب پارلیمنٹ اپنا آپ اسرٹ کرنے پہ آئی ہے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ بہت ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ کر رہی ہے. پارلیمنٹ نے چلیں ایک اس میں سے اچھا برائی میں سے ایک خیر یہ برآمد ہو گئی کہ ہمارے سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا, اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ پارلیمنٹ ان کا مورچہ ہے, انہیں اسی پارلیمنٹ کے اندر آ کے چھپنا ہے اور آئین کی اور جمہوریت کی سلامتی کی جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے. کیونکہ ہتھوڑے والے ہوں یا بندوقوں والے, وہ جب بھی حملہ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر کرتے ہیں, اور ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ کو چھوڑ کے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی, لیکن ایک بات جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مجھے انٹرفیئر نہ کیا جائے. دیکھیے لوگ نکلتے ہیں
सियासी वर्करों के नाम के ऊपर और निकल के दफ़ा 144 MPO क्या होता है जी, वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसको वायलेट करते हुए मुजाहरा करते हैं। अगर तो वो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हों और वो मुजाहरे से बढ़ के तोड़ फोड़ भी कर दें तो वो तो एक नेचुरल रिएक्शन है कि जी वो गुस्से में आके उन्होंने कर दिया। और अगर आपने इमरान खान को हाथ लगाया तो दोबारा होगा। इमरान खान कोर्ट के पोडियम पे खड़ा होकर ये कहता है कि अगर मुझे हाथ लगाया तो वो दोबारा होगा, और अदालत फिर आगे से मुस्कुरा के ममता की तरह, उसे पप्पे कुटनी की तरह वो माँ होती है, उसको फिर जनाब दोबारा वो बेल पकड़ा देती है खिलौने की सूरत के अंदर, फिर तोड़ो इसको। हाँ, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्कर आए, डिसिप्लिन में आए और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें, ये सुप्रीम उसकी दीवारों के मैं क्या सी ना मुझे मुदाखलत ना करना, डिसिप्लिन की सुप्रीम डेफिनेशन कोर्ट की दीवारों के ऊपर हाँ। उल्टी शलवारें ना टांगे, वहां पे इंसानों की बकायदा चेन बना के खड़े होंगे, कोई वर्कर इधर नहीं जाएगा, सिर्फ आवाज जाएगी कमरा नंबर 1 तक, अवाम की आवाज पहुंचाई जाएगी, कोई अंदर घुस के सुप्रीम कोर्ट की इमारत की बेहुरमती नहीं करेगा। वो और मुनज़्ज़म तरीके से बैठे, पुरअमन तरीके से बैठे। कुछ लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा मसला हो जाता है क्योंकि ये पुरअमन क्यों है, ये उसी तरह तोड़ फोड़ क्यों नहीं कर रहे, ये उस तरह शोहदा की यादों के यादगारों के ऊपर चढ़ के क्यों नहीं नाच रहे, ये MM आलम का वो तियारा क्यों नहीं जला रहे जिससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था इंडिया के, और ये ख्वाहिश इंडियंस की थी। और आप देखें मेजर गौरव आर्या की क़यादत के अंदर किस तरह वो जश्न मना रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने कर दिया है, तो वहां पे तो जश्न मनाया जा रहा है। आप उनका मीडिया तो उठा के देखें यार कि इमरान अहमद खान न्याजी ने जिस तरह क्रिकेट के अंदर उनकी शोहरत रही है, और उन्होंने इतराफ भी किया है जुए का कि किस तरह उन्होंने जुआ लगाया था, तो वो अपनी क्रिकेट की जिस तरह वो दुश्मनों को खुश किया करते थे, इस तरह उन्होंने अब फिर दुश्मनों को खुश किया है। तो मेरा मतलब है, इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने वतन के लिए बड़ा नाम कमाया, और हम तो शर्म से ही मुंह छुपाते रहते थे। जैसे ही इंडिया लैंड करता था इसके स्कैंडल उबल के सामने आने शुरू हो जाते थे। वहां पे तो रेखा के तो पैसे भी दे रहे हैं, बात ये है तो इसलिए बर्दाश्त करें मेरे भाई, माशाल्लाह मेरी वाली बात है, सुन ली मैंने, इस गलों गालों क्विकली ऐड कीजिए, मैं ब्रेक पर जाऊंगी। अब जरा रिजवान रजी साहब को वो दिखा दें कितने पीसफुल पुरअमन तरीके से गेटे टाप के अंदर गए, और नवाज शरीफ ने जो इस मुल्क का नाम रोशन किया वो भी बता दें इनको, वो भी बता दें इनको कोर्ट का गेट क्या नाम रोशन किया मुल्क का, दिखाएं कहां पे है, आप बता दें। इतने अरसे से जो आप 20 साल से प्रोपेगेंडा, तो आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बैठे हुए हैं, आपका प्रोपेगेंडा भी तो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपका प्रोपेगेंडा भी तो चल रहा है। इमरान अहमद खान भाई नवाज शरीफ के बारे में भी तो बोल दें। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गरीब आवाम का बुरा हाल है, लेकिन धरना चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्या ये दुरुस्त अमल है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल तो गंभीर होती ही जा रही है, लेकिन मईशत का भी कुछ हाल अच्छा नहीं है। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तर्जुमान IMF ने भी कहा है कि नए जायजे की कामयाबी के लिए पाकिस्तान को इजाफी फंडिंग की ज़रूरत है। ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है, डॉलर 300 रुपये तक चला गया है। अब क्या हालात मजीद आगे बेहतर होंगे या इससे भी बदतर होंगे? रिजवान रजी साहब, देखिए बात यह है कि IMF मुझे के अंदर वही पार्टी लगता है जो आजकल पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि इस IMF ने जो ओरिजिनल प्रोग्राम हमारे साथ डिस्कस किया उसमें था कि $4 बिलियन का आपको करंट अकाउंट खसारा होगा, आप $4 अरब का इंतज़ाम कर लीजिए तो मामला, करंट अकाउंट खसारा नहीं, ट्रेड बैलेंस होगा आपका ख़राब, तो आप उसका इंतज़ाम कर लीजिए। हमारे हुकूमत ने कर लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने नया एस्टीमेट लगाया है कि $6 अरब होगा, अब आप $6 अरब करके आइए। फिर हमने रो पीट के $6 अरब भी कर लिया। अब वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे से गलती हो गई थी, हमने $8 अरब आपको कहा था। जब उन्होंने ये कहा तो हुकूमत ने आगे से फिर बयान जारी किया कि ठीक है, हम IMF के साथ वो तमाम चीज़ें जो अंडर द अंडरस्टैंडिंग हमें शेयर करना थी वो हम शेयर नहीं करेंगे। तो आज अभी मैं जिस इस प्रोग्राम में आ रहा था तो IMF के तर्जमान ने कहा नहीं, हमने तो $8 अरब नहीं कहा, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं। भी और चीज़ें क्या हैं? पब्लिकली सारा कुछ हो गया है।
پی ٹی آئی کا وزیر خزانہ باقاعدہ اس وقت جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی دونوں وزراء ہائے خزانہ کو پنجاب اور کے پی کے کو فون کے اوپر یہ بات کہتا ہوا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ وہ پیکج منظور نہ کرے کیونکہ یہ حکومت ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری نہیں کر سکے گی. پی ٹی آئی نے فخر کے ساتھ بتایا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو انفارم کر دیا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کریں, اور وہ جو میاں اظہر کا حماد اظہر ریکارڈ کے اوپر ہے ساتھ میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے تحت صاحب تو یہ شکایت نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو انہیں یہی کہنا چاہیے, بینگ اے فائنانس منسٹر, وہ حماد اظہر تھوڑی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے منسٹر تھوڑی ہیں, اسے یہی کہنا چاہیے ایز اے منسٹر, ایز اے رسپانسبل پرسن, ورنہ پھر وہی کچھ ہوگا جو بیڑا گرک ہوا ہے ہمارا ڈپلومیٹکلی عمران خان کے پورے دور کے اندر, کہ کوئی جو وزیر تھا, جو دنیا کا کوئی وزیر اعظم جو تھا, امریکہ کے صدر سے لے کے نریندرا مودی تک اور فرانس کے صدر تک, کوئی اس کا فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا, فراڈ کرتا تھا, آ کے کہتا تھا کہ امریکی صدر کا فون آیا ہے, میں نے فون اٹینڈ نہیں کیا ہے, اور وہ پبلکلی جاری کرواتے تھے. یہ لوگ اتنے بڑے بڑے مسخرے یار اس ملک کے اوپر. یعنی آپ کے خیال میں یہ جو آٹا مہنگا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, سب کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. اب اس بات کے اوپر آ جائیے, بات تو کرنے دیجئے, اب اس بات کے اوپر آ جائیے کہ یہ جب بھی لے کے نکلتا ہے جتھا, ٹوٹل 2 منٹ ہے پروگرام میں ہمارے پاس, یہ جب بھی جتھا لے کے نکلتا ہے ڈالر سلپ ہو جاتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. بمپر کراپ آئی ہے اس کے تمام پر پروپیگنڈے کے اب جنہوں نے کمی کرنی تھی بمپر کراپ آئی ہے, لیکن اس کے اندر ہم کمی اس لیے نہیں کر پا رہے, ایک تے ٹھیکڑ دا ویدے کریے نا. تو لہذا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم اپنی صحیح چیزیں بھی سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو اس نے ملک میں افراد تفریح پیدا کی. رضوان رضی صاحب کی گفتگو سن کر احساس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حکومت عمران خان کی ہے. بھائی وہ جو اسحاق ڈار ہمیں مداری دکھاتا تھا شو, آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا مجھے آتا ہے, ڈالر میں 180 روپے پہ لے کے آؤں گا, مہنگائی مجھے کنٹرول کرنی آتی ہے. احسن اقبال کہتا تھا ہمارے پاس روڈ میپ ہے, 3 مہینے میں معیشت ایسے جائے گی آگے بڑھتے ہوئے. خواجہ آصف کی تقریریں نکالیں, ترقی کرے گی, ہمارے پاس تجربہ ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, عالمی دنیا ہماری باتیں سنتی ہے, ہمیں اس وقت برادر اسلامی. آپ مجھے بتائیے نا اس میں سے نکلا کیا؟ عمران خان نکلا اس کے اندر سے. وہ رضوان رضی صاحب کے اوپر ایسا سوار ہوا ہوا عمران خان کہ بھائی جو اس وقت کی حکومت بربادی کر رہی ہے اس کا ماتم بھی عمران خان پہ ڈال دے, اپنے اوپر نہیں ڈالنا. اس حکومت کی کارکردگی پہ کوئی سوال نہیں اٹھانا, ان کی نالائکی پہ کوئی بات نہیں کرنی. بات کرنی ہے تو عمران خان پہ کرنی ہے, حکومت رہی ہے, کرائسس جو بھی ہو اس میں بھگت عوام ہی رہی ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.